बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 जून साल 2018, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 6 शवालुल मुकर्रम 1439 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज हाड़ की 7 तारीख साल 2075 बिक्रमी और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। सबसे पहले दादाजी आपको जन्मदिन मुबारक। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। और तोहफा क्या दे रहे हैं आज जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का भी जन्मदिन है, ये आपको पता होना चाहिए। चले अल्लाह ने गरीक रहमत करे। आप क्या तोहफा दे रहे हैं मुझे? यार वो हमने पाबंदी लगवा दी है यार, अमेरिका को कह के विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ जो है उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। दादाजी ठंडी पड़ गई। ये बीजेपी इनका पॉलिटिकल विंग है। अच्छा जी। जो इस वक्त वहां पे हुक्मरान पार्टी है भारत के अंदर, वो इसका पॉलिटिकल विंग है। अब पहले तुम खबर पढ़ो, फिर मैं इसका बैकग्राउंडर बताऊं। जी। अमेरिका ने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ को दहशतगर्द करार दे संघ को दहशतगर्द करार दे दिया। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अलहदगी पसंद ग्रोह की हैसियत से दर्ज जमीयत उलमा हिंद मजहबी तंजीम करार। भारत में एहतजाजी मुजाहरे शुरू। हाय 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 हाय, ले दुश्मन को अपनी पड़ गई है जी। हाँ। मुजाहिरीन ने CIA पर यह इल्जाम लगाया है कि CIA खुद एक दहशतगर्द तंजीम है। ये भारत में जो मुजाहरे हो रहे हैं उनका जवाबी बयान आगे आ रहा है जी। ठीक है जी। अब दादाजी बैकग्राउंड इसका ये है कि जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये अमेरिका इंडिया जो है ये बढ़ बढ़ के जा रहा है चाइना की तरफ। हाँ जी। तो उसको सबक सिखाना मकसूद है। तो अमेरिका उसकी चित्रौल शुरू की है अमेरिका ने। आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। आप चाइना की तरफ, यार सानून ने चाइना की तरफ जाने की वजह से इतने लंबे धरने डाले हैं हमें। हमारे मुल्क में सर्टेनिटी आने ही नहीं दी। उसके बाद जैसे ही हमने CPEC साइन किया है, ठीक है, कैसे हम खुद कुसुन्नी का शिकार हो गए। यस, है ना? सही कह रहे हैं। हम एज ए नेशन आपस में खुद कुसुन्नी का शिकार हो गए। प्राइम मिनिस्टर तक उड़वा बैठे। सोच ही पाया उनकी करिए। ठीक है। तो अब इंडिया की हमारा जो बेड़ा गर्क होना था वो तो क्या हो, वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना। तो बात ठीक है, यहाँ परचास बड़ी आई है। अब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है, तो अब हमने मजा ही लेना बैठ के इंडिया की ऐसी तैसी होते देख के। और जब हमारे साथ ये हो रहा था तो इंडिया इसमें बकायदा एंजॉयमेंट कर रहा था। है जी। जिस दिन से CPEC साइन किया, कह रहा था कि नहीं एथे रह के एथे भी मारो। इन्होंने सानू चित्रौल हो रही सी ना, तो कह रहे सी नहीं ए जगह रह गई, एथे भी मारो जी, यहाँ पे भी लगाए इनको जूते, यहाँ पे जगह रह गई। दादाजी जब से CPEC पे साइन किए पाकिस्तान ओहो हो की कैफियत से नहीं निकल पा रहा था। अब इंडिया को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा, अभी उसको भी अपना जो चाइना के साथ जो उसने इकोनॉमिक कोऑपरेशन का आगाज किया है उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और भारत के अंदर सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो शुरू होगी। इनवेटेबल लड़ाई है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। दादा ने अंग्रेजी मारी। ये लड़ाई होनी पाकिस्तान में 3-4 साल पहले शुरू हो गई है, इंडिया में अब शुरू हुई है। अब वहां पे एक शदीद किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आएगी। मलेशिया के अंदर आप देखो कि महातीर मोहम्मद ने बर्सर इक़्तिदार आते ही सबसे पहले जो काम किया उसने चाइना के साथ होने वाले तमाम एग्रीमेंट जो हैं वो दे दिए हैं, कैंसिल करने शुरू कर दिए। अमेरिका के डर से? उसका करना बनता है। क्यों दादाजी? पूछो क्यों? उसकी वजह यह है कि जब जापान के अंदर से इंडस्ट्री डिसमेंटल हुई थी, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, भले वो ऑटोमोटिव थी यानी गाड़ियां बनाने वाली थी, टीवी बनाने वाली, सारी इंडस्ट्री जब चाइना के अंदर से खत्म की, जापान के अंदर से खत्म की थी, तो उसे रीलोकेट किया गया था मलेशिया में, जिसके नतीजे में मलेशिया बना था जी। ठीक है। अब जापान बहादुर किसके तादी होते हैं?
امریکہ کے. تو امریکہ نے چونکہ خلاف جانا ہے تو لہٰذا اس کا کہنا تھا کہ جو ہاتھ میں ایک ہے اس کو پکڑا جائے بجائے اس کے کہ آپ دو جو جھاڑی میں ان کی فکر کریں. جی انگریزی کا محاورہ ہے نا. جی ہے نا, ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک تیتر بہتر ہے جھاڑی میں بیٹھے ہوئے دو تیتروں سے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ جو پہلے ہے اس کو تو بچائیں نا, کہ یہ نہ ہو کہ ادھر سے جاپانیز بھی بیک آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ایجنڈا وہاں پہ بھی الیکشن کا ایک ہی تھا کہ بلا کرپشن. چورن ہر جگہ پہ سیم ہے. ادھر کیجریوال پرائم منسٹر کے ہاؤس کے بعد دھرنا دے کے بیٹھ گیا, میں صدقے جاؤں. کیا سملیرٹی ہے یار, آپ آنکھیں کھولے. قرآن بھی یہی کہتا ہے, تم دیکھتے نہیں ہو, تدبر نہیں کرتے ہو, تفکر نہیں کرتے ہو. آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یار کیجریوال کو بھی دھرنا ہی سوجا ہے, اور وہ بھی فیڈرل کیپٹل میں, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ کام ہو چکا ہے, ان کے ہاں اب شروع ہوا ہے. اور یہیں سے کیجریوال نے اٹھ کے الیکشن لڑنا. جی یہ میری بات لکھ لیں. اور پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی, اور وہ بھی پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوں پتہ کرو یہ شادیاں کنیاں. دادا جی اسی سلسلے کی خبر یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی کے اتحاد سے بننے والی حکومت ختم. محبوبہ مفتی کو گرفتار کر لیا گیا. دادا جی ٹھنڈ ہی پڑ گئی خبریں دو پڑھ کے, لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوسناک خبر بھی آ گئی. ممتاز مزاح نگار ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب جو ہیں انتقال کر گئے, اس دنیا میں نہیں رہے. مشتاق یوسفی صاحب نے اردو کو مزاح نگاری کے اندر, اور ان کی جو مزاح نگاری ہے نا جی, وہ بہت سارے جسے کہنا چاہیے اس سے بھاری ہے. ٹھیک ہے. وہ مطلب وہ کوئی مزاح کے زرداری نہیں ہے, ایک زرداری صاحب پر بھاری. وہ ممتاز مشتاق یوسفی صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ 94 برس کی عمر میں انتقال کیا. لیجنڈ تھے ہمارے ہاں جی. اس وقت مزاح نگاروں کے اندر نثر نگاری میں جو مزاح کرتے ان میں وہ لیجنڈ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو اللہ بھلا کرے آپ کا ہاسپٹل جایا گیا, طبیعت خراب ہونے, نمونیا ہو گیا تھا, وہاں پہ وہ انتقال کر گئے. اس عمر میں نمونیا ہی ہوتا ہے, سردی سے نہ ہوئے گرمی سے ہو جاتا ہے. بہرحال ایک دور کا اختتام ہو گیا. ہاں, ایک دور کا, اردو ادب کے ایک دور کا اختتام ہوا ہے. آج اردو ادب کا مزاح مر گیا, کیونکہ ان کے کوئی 1-2% بھی صلاحیت والے لوگ اس وقت اردو نثر نگاری میں نظر نہیں آتے. میرا دل کرتا میں ہی اردو مزاح نگاری شروع کر دوں. لیکن بہت کمال کی جو ان کی کتابیں ہیں. سب سے پہلے جو ہم ان کے عاشق ہوئے وہ چراغ تلے کتاب تھی. ٹھیک ہے. جو 1961 میں لکھی گئی تھی. پھر خاکم بدہن ان کی دوسری کتاب آئی جو 1969 میں لکھی گئی تھی. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں. ہاں جی. پھر تیسری کتاب ان کی آئی زرگزشت جو 1976 میں لکھی گئی تھی. پھر آخری کتاب جو ہم نے ان کی پڑھی وہ آخری نہیں تھی, یہ سیکنڈ لاسٹ تھی. وہ آب گم جو تھی وہ 1990 میں آئی. ٹھیک ہے. اور آخری کتاب شام شیر یاراں جو تھی وہ 2014 میں, وہ لیٹسٹ ان کی پبلیکیشن تھی. تو ہم ایک دوست کے ساتھ گئے ہوئے تھے بک سٹور پہ, تو وہاں پہ نظر آئی تو ہم نے خرید لی. ہماری لائبریری میں محفوظ ہے. آخری دفعہ جب ہم کراچی گئے تو ہمیں یہ آفر اویلیبل تھی کہ اگر آپ فلائٹ مس کر دیں تو ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے. تو وہ بھی منتظر تھے, لیکن اگر ہم وہ فلائٹ مس کرتے تو لاہور میں آ کے ہمارا دادا پوتا شو اس دن کا مس ہو جانا تھا. لہذا ہم نے اپنے سامعین سے وفا نبھائی, اس لیے وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کو غریق رحمت کرے. سامعین کرام, میں معذرت چاہتا ہوں, مکس سی خبریں آ رہی ہیں. دادا جی ایک اچھی خبر ہے جو پڑھے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اچھا جی. ICC کا 4 سالہ جو فیوچر پلان جاری ہوا ہے اس میں پاکستان کو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ اور سری لنکا سمیت کئی ٹیموں کی میزبانی مل گئی ہے. یار وہ میزبانی تو ہر دفعہ ملتی ہے, لیکن عین وقت پہ ان ٹیموں کے کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان آ کے کھیلنے سے انکاری ہو جاتے ہیں. سری لنکا تو آئے گا نا, نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سری لنکا آئے گا, ٹھیک ہو سکتا ہے انگلینڈ بھی آ جائے. اچھا, چانسز ہیں جی. آسٹریلیا نیوزی لینڈ جو ہے, ٹھیک ہے, آسٹریلیا نیوزی لینڈ پرسپیکٹو سی پیک والا ہے جی. انگلینڈ ہمیں ون بیک کرنے کی کوشش میں ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے. کرکٹ ڈپلومیسی. آسٹریلیا نہیں آئے گا,
نیوزی لینڈ نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا, کیڑے ڈال دیا آپ نے میری خبر پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا اب دبئی والوں کے ساتھ نیچرل ریونیو والا جو ٹھیکہ ہے وہ بھی ختم ہونے کے پاس پہنچ گیا, بلکہ ختم ہو گیا, کیونکہ جب لاسٹ وہاں پہ ہم نے وہ کرائی ہے نا یہ جو IPL نہیں PSL اس میں ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم نے جائزہ وائزہ لیا ملائیشیا کو ایز اے نیوٹرل وینیو ہم دیکھ کے اور وہاں پہ کچھ کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو بارش ہوتی رہے گی, میچ متاثر ہوں گے یار. 2 پارٹیوں کے بلکہ 3 فیملیز کے, اور چوتھی فیملی ہوگی اپنے لالے کی, اس نے تو سوشل میڈیا پہ ہی ڈال دیا ہے. لیکن 3 فیملیوں نے ہمیں فون کر کے بتایا, ایک تو اپنے وہ جو ہے نا کی نا انیس کپاڈیا صاحب ہیں, وہ جو کاروبار کرتے ہیں یار, یہ جو تمہارے گھر یہ لگا ہوا ہے وال پیپر ہے, اچھا جی, اس کا کاروبار کرتے ہیں. تو وہ فیملی سمیت انہوں نے ریلوے میں سفر کیا ہے. تو کہنے لگے بھائی ہم نے تو اس کے لیے دعا کی ہے جس نے یہ کام کیا ہے, اب وہ جس کو بھی جائے ہمیں نہیں پتا. جو ٹھیک ہے. دوسری بھی فیملیز کو اسی طرح کی تھیں, ٹھیک ہے, سیمی نیوٹرل قسم کی, لیکن انہوں نے کہا یار ریلوے پہ سفر کر کے مزہ آ گیا, پتا چلا کہ ریلوے میں واقعی کو کام ہوا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دعائیں ساری لگنے لگی تو خواجہ سعد رفیق تو بلا مقابلہ ہی ہو جائے گا. نہیں دادا جی, یہ مجھے اس لیے خبر آئی سامنے کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کو ریلوے کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, سارا کمال کس کا بھلا بتائیں. اور ML1 ہے کراچی سے حویلیاں تک کا, انہیں بتایا گیا کہ جناب پہلے مرحلے میں یہ ہارویسٹ کی جائے گی, یہ مکمل کی جائے گی. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بریفنگ پہ اور اس ریلوے کی پرفارمنس کے اوپر اپنے تسلی کا اظہار کیا. ہوں کہہ دو کی بلا سمجھ کر لو کہ میں تکنال تک لے کے. دادا جی میری بات مانتے نہیں, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 2 شادیاں کر کے انسان کے ریفلیکس اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. آپ نہیں مانے تھے, دیکھ لیں خواجہ سعد رفیق کی پرفارمنس. ایتے ہیں لیکن دادی 3 والا تو لے دے ہی جائے گا. بھائی ذاتی باتوں پہ بات نہیں کرتے. نہیں بالکل نہیں. پاور ڈویژن جو ہے وہ 5 روپے 35 پیسے کا فی یونٹ فلیٹ ریٹ چارج کرے گی نا, پر کنوں یار یہ ڈیٹیل میں خبر آئی نہیں. ہاں, پاور ڈویژن نے فیصلہ کیا ہے کہ فلیٹ ریٹ 5 روپے 35 پیسے ایگریکلچر کنزیومر سے پیک اور آف پیک آر میں فلیٹ ریٹ چارج کیا جائے گا 3 مہینے کے لیے, جون, جولائی اور اگست کے لیے. بہت اچھے. ٹھیک ہے, یہ ایک خبر ہے. دادا جی ہاں, روپیہ مزید سلپ ہو گیا. 60-65 پیسے اور سلپ, 124.50 کا ہی لگ گیا. اور کلوزنگ بھی 124 اوپر ہوئی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ 130 کی طرف جا رہا ہے. رواں دواں ہے. اگر زرداری کی یہ بات درست ہے تو پھر اس کی وہ بات بھی درست مان لو. کیڑی پلا کون سی حکومت ہم بنائیں گے. دادا جی اس نے کہا تھا 130. بڑی پکی خبر دی زرداری صاحب نے. ہمیں اس وقت بہت برا لگا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ زہر لگا تھا بلکہ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب بھائی جان انہوں نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا, اور ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے دادا جی, اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں گے آپ نگران وزیر اعظم صاحب کی. یار دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ جائیداد جو ہے کیا ان کی انکم سے لگا کھاتی ہے کہ نہیں. اب یہ پوچھنا چاہیے نا. کون پوچھے گا. لیکن یہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ ہیں ان کے لیے, اللہ آپ کا بھلا کرے, صرف سیاستدانوں کے لیے. آپ کو پتا ہے نا, باقی کسی کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے. ہاں, کیونکہ انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کرنا تھا. پبلک آفس تو ان کا بھی ہوتا ہے. ہاں لو جی, کے الیکٹرک کو نیپرا کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کہ وہ RLNG کو پاور کے لیے استعمال کر لے. ٹھیک ہے, بہت اچھے. پہلے پیسے تو دیے نہیں کے الیکٹرک نے. ہاں, لو اندازہ کرو کیا ہوا. فائنلی جو ہے وہ جو ہم نے ابراج کا اتنا زیادہ وہ پڑھا تھا, ڈیٹ پڑھا تھا نا ہم نے, جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کیس بل نے کیا اس پہ. بل گیٹ, اور یہ بکنے لگ گئی تھی. تو $50 ملین کی آفر لگا دی ہے ابو دھابی گروپ نے. بس ہاں جی, صرف 50. ابو دھابی گروپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ بلا ہے, بیسیکلی دودھ پینے آتا ہے. پاکستان میں ابو دھابی گروپ کی ملکیت بلا کیا کیا چیزیں وارد تھی, مفت میں ملا تھا لائسنس.
وہ لائسنس جو $350 ملین کا تھا وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں مفت میں دیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح بینک الفلاح المحدود. ٹھیک ہے. بینک الفلاح جو ہے وہ بھی انہیں 3 برانچیں BCCI کی وہ ان کو دے دی گئی تھی کہ چلیں آپ چلا لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وطین جی وہ کیبل شیبل کا سارا سسٹم جو تھا وہ انہوں نے کیا ہے. لے بھی بچیا. آگے چلوں. ہاں دادا جی یہ مفت ہو رہے ہیں. تو اب وہ کمپنی جو کہ بل گیٹس والے کا $1 ارب لے کے کھا گئی ہے، تقریباً 116 ارب روپئے، 125 ارب روپئے. اس کا ملک ڈالا ہے 5 ارب روپئے. 5 ارب روپئے. واہ واہ واہ، تالیاں ان کے لیے. اور صرف ان کے ہیں، باقی کوئی حساب نہیں ہے. انہیں کہ باقی کو لوگ بھی لے کے کھا گئی ہوئی ہے. جی دادا جی، اٹارنی جنرل صاحب جو مستعفی ہوئے ہیں کیوں ہو گئے؟ ظاہر ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ ایک اصول پسند آدمی ہیں. ان کے والد صاحب جو تھے وہ اپنے یار تھے. اچھا جی. ٹھیک ہے. نوائے وقت میں کالم نگاری کیا کرتے تھے اور میں کبھی ان کے ہتھے چڑھ جانا تو انہوں نے پھر مجھے وہ باتیں سنانی کہ میں سو ہی جانا سامنے. شیخ صاحب، وڈے شیخ صاحب جو تھے وہ اپنا بہت اپنے جگروٹ رہے ہیں، وکیل تھے وہ. اشرف اصاف صاحب کے والد اشتر اصاف. اوکے. جن کے یہ بیٹے ہیں. نام غلط لکھا ہے. یہ جو سب ایڈیٹر ہے نا اس کو باقاعدہ جوتے پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اشتر اصاف ان کا نام ہے بھائی. بہرحال وہ اپنے عہدے سے بیچارے کو یہی شکوہ رہتا ہے یار میرا نام تو صحیح بول دے کر. مستعفی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل رہے تو ایپ پہ جی اٹارنی جنرل میں کہڑا پہلی باری بنے. ٹھیک. اوکے. دادا جی اگلی خبر پہ تبصرہ کیجئے. خوشحال پاکستان سکیم نیب نے نواز شریف کے خلاف عدم ثبوت پر انکوائری بند کر دی. اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ پیسے، ٹائم، مین پاور. وہ اس طرح کی خبر جاری کرنے سے کوریج بہت ملتی ہے نا. اچھا جی. معاملہ بیلنس ہو جاتا ہے. تو پھر اس طرح کی خبر جاری کرنے سے پھر اوہو مچ جاتی ہے پورے پاکستان کے اندر. ہے جی آہو جی ہوئی میاں لوٹ کے کھا گئی. آہو. اب میاں کے جو ووٹر ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہوگا یار ایویں گلا کرتے ہیں، ایویں گلاں ہی بنی ہوئی ہیں جی، بیلنسنگ کرتے رہتے. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب یہ خبریں اس طرح کی اوہو نہیں مچاتی. ہمارا یہی مطالبہ تھا. ہماری بہت ساری جگہوں پہ منہ ماری بھی ہوئی اور ہم پہ میاں نواز شریف کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگا. ہم تو چکے بھی جانے لگے تھے اس بات کے اوپر. ہمارا جو اصولی موقف تھا کہ جب آپ ایک بندے کے بارے میں اس طرح کی خبر جاری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ بری بھی ہو جائے کچھ عرصے کے بعد تو جو اسے سزا ملنی ہوتی ہے وہ تو مل گئی نا یار. آپ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں، آپ اوہو تو نہ ڈالیں کہ میں کوئی غلط کیا. صحیح ہے. جب آپ اوہو ڈالتے ہیں اور وہ پارٹی جو ہے وہ مطلب کہ چھوٹ جاتی ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے نا. سسٹم کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. نظام جو ہے عدل کا اگر کوئی ہے اس کے اوپر شدید سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. لوگ اپنے مرنے کے بعد بری ہوتے ہیں. آہو. ساری عمر جیل میں گزاری، فوت ہو گئے، اس کے بعد پتہ چلا ہو یہ تو بے قصور تھا، بری کر دو. بے قصور تھا، بری ہو گیا. چپ کر جا. پہلے ہمارے خلاف بہت بڑے بڑے کیسز بنے ہوئے، انہوں نے یہ بھی کہنا یہ عدالتی توہین کی. میرے پاس ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر پڑھیا کر. نیلم جیلم پروجیکٹ کے ایک اور یونٹ نے بجلی کی پیداوار شروع کر دی. ہوں بجلی لے کے کتنے جائیے؟ اگر عوام کو نہیں دینی تو کی کریے اس بجلی کا؟ سوچی پایا ان کی کریے. بہت اچھا. یونٹ نمبر 4 نیشنل گریڈ کو اپنی پوری صلاحیت کے مطابق 242 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے. واہ 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 واہ. تو ہوں تک کتنے چل گئے نے؟ اس کے 3 یونٹ چل گئے ہوں تک اور ہر یونٹ جو ہے وہ 250 میگا واٹ کا 271 میگا واٹ. تو کل ملا کے کوئی 500 کے آس پاس بات. نہیں 4 یار چلے نا. ایک یونٹ اگر 271 میگا تو 800 پہ بات کی، 900 پہ. اس کا مطلب وہ آپ 5واں ایک رہ گیا اس کا یونٹ. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 80% کام چل گیا اس کا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. مبارک ہو بھی ساری قوم کو. ڈردے مبارک دے رہے ہیں کہ سانو نہ لے جائیں. لیکن دادا جی سوئچ پہ کو جو بندہ بیٹھا ہے وہ بجلی بند کر دیتا ہے. آؤ سوچ چلا بجلی بند کر کے کہندا ہوں کی کریے؟ کہندا پانی روک دو. کہندا جی یہ تو نہیں روکدا، یہ رن آف دا ریور ہے. اچھا پھر دے ہی دے. مارکیٹ کے حوالے سے بھی تبصرہ کرتا چلوں. گزشتہ روز مارکیٹ میں بدترین مندی رہی اور KSE 100 انڈیکس 680 پوائنٹ کے بھاری خسارے میں چلا گیا.
बिल्कुल ठीक है। कारोबार के दौरान मार्केट ने 43,000 की नफसियाती हद को भी तोड़ा और 42,954 का लो पोस्ट किया, लेकिन कारोबार का इख्तिताम 43,002 की सतह पर हुआ। वाह भी बच्चा, तो इसका मतलब है तुम्हारी काली जुबान फेल हो गई। दादाजी मार्केट में ना रैली, चाहे वो अप साइड है चाहे वो डाउन साइड है, सस्टेन नहीं कर पा रही। ना ऊपर को मार्केट जा पा रही है ना नीचे को जा पा रही है। अगर घबराना नहीं आपने, अगरचे होप्स बहुत हाई हैं, घबराना नहीं भी बच्चों। दादाजी अब देखिए हुआ क्या मार्केट में। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ी, बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह सेलिब्रेट कर ही नहीं सका। रमजान में वॉल्यूम नहीं था, उसके बाद ईद की छुट्टियां आ गई। बहुत अच्छे। डिवेल्यूएशन स्टिल एंजॉय नहीं हो रही। डिवेल्यूएशन तो फैक्टर इन हो नहीं है जी, अभी तक नहीं हो पाई। मुझे लगता है ये गिराई है ना जो मार्केट, ये बड़ों ने गिराई है ताकि वो लोअर लेवल पे बाइंग फरमा सके। जी, माल छुड़वा लें। तीसरी बात सुनिए, आईटी की कंपनियों पर जो 5 साल टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है वो अभी तक सेलिब्रेट नहीं हुआ। ये भी है। प्लस डॉलर की डिवेल्यूएशन का सबसे ज्यादा फायदा आईटी कंपनियों को होगा, क्योंकि उन्होंने अपने सर्विसेज के इवज बाहर से डॉलर लेने हैं। हाँ, तो उन्हें रुपए ज्यादा मिलेंगे, उनकी ईपीएस प्लस उनकी अर्निंग्स बेहतर होंगी। बहुत अच्छे। कोई धमाल नहीं दादाजी अभी तक पढ़ पा रही। काफी ज्यादा धमाल इकट्ठी हो गई हैं। इकट्ठी हो गई। यस, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। चल ठीक। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। अगर आप कामयाब कैरियर की तलाश में हैं, तो ज्वाइन कीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और बने प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ACM में, FCM में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन से फारिगुल तहसील तलबा के लिए दाखिले जारी हैं। ICMAP लाया ज़हीन तलबा के लिए शानदार स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी और बोर्ड पोजीशन होल्डर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप्स। BCom, MCom, BBA और MBA डिग्री होल्डर्स के लिए डायरेक्ट एग्जाम्शन। शानदार माजी की 65 साल तारीख, जिसके तुलबा CEOs और CFOs जैसी टॉप पोजीशंस पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ICM में पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा इदारा, 42 फिरोजपुर रोड, नज़ LOS लाहौर। फोन नंबर 042-111-042-262। मोबाइल नंबर 033244555890। क्या आपका घर डेंगू मच्छर, चूहों या काकरोच जैसे बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक हशरात की पनाहगाह तो नहीं? क्या दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा रही है? तो इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की वाहिद ISO सर्टिफाइड कंपनी ईस्टर्न सर्विसेज से राब्ता करें। 0800-78601। ईस्टर्न सर्विसेज, मूजी हशरात से पाक माहौल मुहैया करने वाला इदारा। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। UK फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस, मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म UK फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा सकती है। तामीर से पहले और तामीर के बाद दीमक के मुकम्मल खात्मे के लिए ईस्टर्न सर्विसेज, दीमक से पाक माहौल मुहैया करने वाला पाकिस्तान का ISO सर्टिफाइड इदारा। पूरे पाकिस्तान से अभी कॉल करें 0800-786-01। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। सामने कराम, दादा पोता शो तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए फेसबुक के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं।
اگر آپ دادا پوتا شو تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو لاگ ان کیجئے facebook.com/dadapota facebook.com/DADAPOTA یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیے دادا پوتا شو. ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا. اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے. پوسٹ کے اندر کمنٹ کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے. آپ اپنے موبائل سے SMS بھیج کر بھی دادا پوتا شو میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں لکھیے DP اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اپنا میسج لکھیے اور اسے بھیجیے 8881 پر 8881-8881. دادا پوتا شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 03134850-315 03134850-315. دادا پوتا شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹال کر کے آپ دادا پوتا شو سن سکتے ہیں. اگر آپ ٹیلی گرام یوزر ہیں تو دادا پوتا شو ٹیلی گرام پر بھی موجود ہے. جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دوں؟ بالکل جی, بسم اللہ بسم اللہ. پہلا میسج زبیر تاڑڑ کا ہے مسقط عمان سے. سلام دعا کے بعد ماشاءاللہ جی تاڑڑ صاحب سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی نگران وزیر اعظم صاحب کے اثاثے دیکھ کر اس بات کا یقین ہو چلا کہ سیاست دانوں نے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. نقصان نہیں, اب ہمیں کیا پتا انہوں نے اثاثے کیسے بتائے. ہم پہلے ہی کیوں فرض کر لیں کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ ناجائز ہوں گے, لیکن بہرحال انہیں اپنے اثاثے جسٹیفائی کرنا پڑیں گے کیونکہ ان کے اثاثے ان کی انکم سے لگا نہیں کھاتے. کیونکہ ججز کی تنخواہیں تو بڑی ہیں, کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں تو بڑی ہیں. اپنے افتخار چودھری کے زمانے کے اندر, اس سے پہلے تو ججز کی تنخواہیں جو ہوتی تھیں وہ ہائی کورٹ کے جج کی 2.25-3 لاکھ کے درمیان ہوتی تھی اور سپریم کورٹ کے جج کی 4.5-5 لاکھ کے درمیان ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ان کو 2 نوکر ملے ہوتے ہیں, 2 چوکیدار ملے ہوتے ہیں, گھر ملا ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو میری جان وہ تھا وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن دادا جی اتنی انکم کے ساتھ تو یہ کچھ نہیں بن سکتا جو ان کا بنا ہوا. لیکن دادا جی پازیٹیو رہتے ہوئے اگر بات کریں, ممکنہ طور پہ فرض کر لیجئے انہیں وراثت کچھ ہو سکتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ پلس انویسٹمنٹ اتنا جلدی آپ نے جمپ نہیں کرنا چیزوں کے اوپر نا. ایک بات بتائیے, بات گمانی کا شکار نہیں ہونا. 91, 92, 93 میں جب آپ رپورٹنگ کرتے تھے اس وقت دادا جی پراپرٹی کے بھاؤ کیا تھے؟ ہزاروں میں نہیں تھے؟ ہاں بالکل, اب کروڑوں میں. اب کروڑوں میں, بالکل صحیح. تو پازیٹیو مرحلہ رہنا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے. انلیس اور انٹل صحیح فرما رہے ہیں, جسٹیفائی نہیں کر دیتے. فرما رہے ہیں آپ. دوسری بات زبیر نے کہی دادا جی میں نے سنا ہے کہ جو CSS یعنی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آفیسرز بنتے ہیں اس میں عام لوگوں کی تعداد 7.5%, باقی سب کوٹا. افسر کا بیٹا افسر بھلے وہ نالائق ہی کیوں نہ ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے سامنے جو انٹرویو کرنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت تو اس کا اثر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے کولیگ کا بچہ, لیکن اگر کوئی بریلینٹ بچہ ہے تو وہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, اور میں تو CSS کرنے والوں سے ملا ہوں اور ہر سال ہی ملتا ہوں کسی نہ کسی بہانے, کہیں کو لیکچر پریزنٹیشن کے لیے ان کے ہاں جاتا ہوں تو مجھے ہر سال بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہر سال پچھلے سال کی نسبت معیار گر چکا ہوتا. ٹھیک جی صحیح ہے یار. جن لوگوں کے لیے دادا پوتا شو ایک بہت بڑا انفارمیٹو پروگرام جڑا سی ایویں بہ کے کر جانے, کبھی میں نے کوئی تیاری کی ایویں بہ کے کر جائیدا, ان کے لیے وہ بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہو, ان کا آپ لیول چیک کریں نا. جی ٹھیک ہے. اوپر سے انہوں نے کیا کیا, اوپر سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کلاسیفائی کر دیا کہ جناب متعلقہ شعبے کی اس کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو وہ اس شعبے میں جا سکے گا. اب اس میں دادا پوتا شو کو ڈی گریڈ یا انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی بات نہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا لیول بہت ہائی ہونا چاہیے, ہم سے تو زیادہ ہونا چاہیے. مزہ ہے بات کر کے, مزہ آئے ان سے بات کر کے, لیکن وہ مزہ آتا نہیں ہے بات کرنے کا. جی ڈاکٹر عدیل کا میسج ہے لاہور سے. سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی بروکرز پہ تبصرہ کر دیں, آپ کی گفتگو سن کے میں کافی موٹیویٹ ہو گیا ہوں کہ مجھے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اچھا جی. آپ DHA میں رہتے ہیں, جو بروکرز آپ نے لکھے نمبر 1 ظفر سیکیورٹیز, بہت مناسب ہے. اسد بڑا بروکر ہے, خرچے اس کے بڑے ہوتے, بس یہ ذہن میں رکھ دیں. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں, باقی آپ نے کرنا خود ہے. جی نمبر 2 اسد مصطفیٰ سیکیورٹیز, یہ لاہور کا ہے میرا نہیں خیال, شاید کوئی کراچی اسلام آباد. بروکر لاہور کا ہونا چاہیے سر, تاکہ اگر کوئی پھڈا پڑ جائے تو آپ اس کے جا کے دفتر کے سامنے دھرنا تو دے سکیں نا, ورنہ کراچی دھرنا دینے کے لیے جائیں گے 3-4 بار تک دیں گے. تو بروکر کوشش کریں کہ آپ کا مقامی ہو, لاہور کا. جی نمبر 3 128 سیکیورٹیز. ہاں
मुनासिब काम है इनका। ठीक है। नंबर 4, यासिर महमूद सिक्योरिटीज। यासिर साहब का अच्छा काम हुआ करता था वंस अपॉन ए टाइम, अल्लाह बख्शे। अब तो रिकमेंड करते हुए डर ही लगता है जब से इनके कजन मजहर रफीक साहब ने हाथ किया। और आखिरी IGI सिक्योरिटीज। IGI बड़े ब्रोकरेज हाउसेज में शुमार होता है पाकिस्तान के, कई इन्होंने IPOs करवाए हैं। इनकी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसके बारे में तो फिर कोई शक नहीं है, लेकिन बात वही है, बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। तहरीर सुना ये IGI एलीट क्लास में से आता है ब्रोकरों की? बिल्कुल, ब्रोकरों की एलीट क्लास में है। मैं इसलिए बड़े ब्रोकर से अवॉइड करने की बात करता हूँ कि उसके पास ना 40 करोड़ 50 करोड़ 1.5 अरब 2 अरब 40 अरब 1.5 अरब 2 अरब 2.5 3 अरब 5 अरब तक के अकाउंट होते हैं। आप वहां पे चुगे में से अपना 10-15 लाख रुपया लेके जाएंगे तो आप उनको जहर लगेंगे कि यार गाहक छोटा जो चिड़चिड़ बहुत ही कर रहा है। समझ लग गई ना मेरी बात? ऐसे ही है। तो जिस दुकान पे बंदे की इज्जत ना हो उस दुकान का थड़ा नहीं चढ़ना चाहिए। ये मेरा तो जिंदगी का असूल है। मैं इस टेंशन से या इस टॉर्चर से आपको बचाना चाहता हूँ कि बड़े ब्रोकरेज हाउस में ना जाएं। उनके पास कंपनियों के अकाउंट होते हैं, उनके पास मुख्तलिफ अदारों ने जो अपना वो प्रोविडेंट फंड वगैरह जो होते हैं वो इन्वेस्ट किए होते हैं जो कई करोड़ों में होते हैं। ठीक, जब उनके पास एक हेड से इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं तो आपके चंद लाख या चंद हजार की इन्वेस्टमेंट को क्या करें? इसलिए आप छोटा या दरमियाना मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस जो है वो चूज करें। वहां पे जाके कम से कम आपको ठंडी मशीन में बिठाए, उसके बाद आपको चाय का कप भी पेश करे। ठीक है, बगैर बाजू के कमीजें पहनने वाली खवातीन वहां पे मौजूद नहीं होंगी, लेकिन कम अज कम उन्होंने AC के जरिए ठंडक का इंतजाम किया। रिस्पेक्ट तो मिलेगी ना आपको? रिस्पेक्ट मिलेगी, पानी का ठंडा गिलास मिलेगा, चाय का कप मिलेगा, तो ज्यादा बेहतर है ना। है मैं इस वजह से छोटे ब्रोकरेज हाउस के हक में हूँ। सही फरमाया। लुत्फुल्लाह का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं लुत्फ आ गया जी? आ गया, मुझे भी आ गया, मैसेज पढ़ के आ गया। कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि जो स्टूडेंट्स ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आते हैं और ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम सारा आपको पता है, बंदा असाइनमेंट भी किसी और से करवा लेता है, कहते हैं दादाजी वो दूसरे तलबा की हक तलफी नहीं करते? नहीं, ओपन सिस्टम एक अपना सिस्टम है भाई। ओपन यूनिवर्सिटी नंबर उनके बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। मैं एक दफा मैंने कोशिश की है ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों को जाके कोई लेक्चर मैथ्स कम्युनिकेशन पे दूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला लेक्चर विचों छड़ के दौड़ गया सी। ठीक, वजह क्या थी वो मैं नहीं बयान कर सकता, माइंड कर जाएंगे, लेकिन समझ कर लो कि मत के नाल तक। लेकिन ओके। बिलाल बशीर कहते हैं दादाजी चौधरी निसार साहब का ये फरमाना कि मैंने 34 साल नवाज शरीफ का बोझ उठाया, ये बात वजनी है, बावजन बात है? आप मेरी बात ये जहन में रखिएगा, एक प्रिंसिपल बना ले, एक असूल बना ले। अब हैं सारी पार्टियां और सारे अफराद इलेक्शन मोड पे, वो कहते हैं ना इलेक्शन मोड पे, वो जनाब एरोप्लेन मोड पे है मोबाइल मेरा, लिहाजा कोई कॉल आ नहीं रही, जा नहीं रही है, मोड है वो इलेक्शन मोड पे है। अब समझ आ गई जी? इलेक्शन मोड में बड़ी बड़ी लॉफ्टी किस्म की स्टेटमेंट, ठीक है, वलायौट किस्म, लॉफ्टी का मैं तर्जमा करता हूं पंजाबी में, वलायौट किस्म की स्टेटमेंट जिनका कोई दुख न सर होगा न पैर होगा, वो छोड़ी जाएंगी। बेरब्त बातें, हाँ, बेरब्त बातें नहीं होती वो रबत में है, लायानी बातें। ठीक है, मतलब कुछ नहीं उनका मतलब कुछ नहीं निकलता बाद में। और आप उस पार्टी को पकड़ भी लेना बाद में, पार्टी से मुराद है फर्द को, क्या की आख्या, तो ये मेरी इलेक्शन स्टेटमेंट थी, यानी मानवीयत ये मेरा सियासी बयान था। ठीक है ना? ठीक है। धरने पे 2.5 साल खड़े होके वो 35 पंक्चर का राग अलापता रहा ना, और आखिर में नीचे उतरे कहता है तो मेरा सियासी बयान से। तो सियासी बयान समझा जाए, इसको फेस वैल्यू पे ना लिया जाए ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। ठीक है, ये मैं सिर्फ खान साहब या निसार अली खान या इनकी बात नहीं कर रहा, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं हर इलेक्शन में नजर आए इधर जी मियां नवाज शरीफ साहब हर इलेक्शन की तकरीर आप उनकी उठा लें, 1997 की नहीं, 1993 की नहीं, 1990 की नहीं, 1988 की। 1988 से अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार उनकी हर इलेक्शन कैंपेन को कवर करता रहा एज ए जर्नलिस्ट। और एक टिपिकल फिक्रा उनका होता है, ये जो नौजवान मेरे सामने खड़े हैं इनको देख के मेरा दिल रोता है, मैं इनके लिए रोजगार पैदा करूंगा। वो नौजवान बुढ़े हो के मर भी गए। नवाज शरीफ की तकरीर आज भी रोजगार के ऊपर होती है।
جو نوجوان 88 میں 25 سال کا تھا 30 سال ایڈ کرے تو وہ 55 کا تو ہو گیا نا, ریٹائرمنٹ کے نزدیک پہنچ گیا. نواز شریف نے اس کے لیے روزگار کریٹ نہیں کیا. یہ ٹپیکل فکرہ ہے میاں نواز شریف کی تقریر کا. اب تو مجھے رٹیا گیا ہوا ہے اور مجھے الفاظ کی نشست و برخاست تک یاد ہو گئی ہے کہ میاں نے جب یہ بات کہنی ہے تو کتنے فکروں میں مکمل کرنی ہے. میں تمہارے لیے روزگار پیدا ہاتھ کو کتنا ہلانا ہے, اور کتنی دفعہ انہوں نے انگلی جو ہے وہ ٹیڑھی کر کے نیچے کی طرف کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ہاتھ بھی لانا, اس کے بعد ایک پوز دے کے دونوں ہاتھ لانے. یہ ان کی الیکشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 2008 کے الیکشن نے انہوں نے اس میں گھر بھی ڈال دیے تھے کہ میں تمہارے لیے گھر بھی بنا کے دوں گا. یہ انہوں نے ایڈیشن فرمائی تھی. 2013 میں بھی انہوں نے یہی فرمایا اور الحمدللہ آج کل بھی جلسوں میں یہی فرما رہے. پچھلے 3 الیکشن سے یہ اضافہ فرمایا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. یہ اگر آپ کو یاد ہو, ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے انٹرفلو, اس کے مالک نیازی صاحب کی نام ہے انٹرفلو. ہاں اچھا. ہاں, یہ انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا تھا 1988 کے اندر. وہ انٹرفلو جن کا یار ٹی وی 1 ہے طاہر ملک صاحب کیا ہے, طاہر نیازی صاحب. جی, طاہر خان. ہاں جی, ہیں بیسیکلی وہ نیازی. جی. طاہر خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا تھا IGI کے لیے. اگر آپ کو نہیں یاد تو میں یاد دلا دیتا ہوں. اس میں وہ بھی تھے, وہ دوسرے جو بابا اعظم سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے اندر اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے, ہاشمی صاحب اورینٹل. یہ 3 ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں تھیں جنہوں نے مل کے الیکشن کمپین جو تھی وہ رن کی تھی IGI کی. تو اس وقت کی جو تیاری کروائی تھی نا انہوں نے میاں نواز شریف کو تقریروں کی, میاں اس سے تیاری تے چلیا جا رہے ہیں اور چلی جا رہا ہے. اس وقت اس میڈیا سیل میں نا ایسے گزرتے گزرتے جھانکنے کا اتفاق ہوا. تو میں ایسوسیٹ نہیں تھا, میں نہیں تھا, لیکن میں ایسے اوپر سے چلتا چلتا مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. اندر حسین حقانی صاحب پائے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ لگ گئی. حسین حقانی صاحب گفٹ کیے تھے جماعت اسلامی نے IGI کو. وہاں سے وہ نواز شریف کے ساتھ منسلک ہو گئے اور پھر بینظیر بھٹو کے ذریعے امریکہ پہنچ گئے. بینظیر بھٹو کے ذریعے وہ پھر ادھر چلے گئے. ٹھیک, اور وہ کہا کرتے تھے کہ اب ہماری قیمت لگنے لگی ہے. ٹھیک ہو, صحیح. اب اس میڈیا سیل نے میاں نواز شریف کو جو تقریروں کی تیاریاں کروائی تھی نا, میاں صاحب ابھی تک انہی تقریروں پہ چل رہے ہیں. تو یہ الیکشن موڈ جو ہوتا ہے نا, اس کو سیریس نہیں لینا, نہ فیس ویلیو پہ لینا ہے. سمجھ لگ گئی نا. ٹھیک ہے, اسی جگہ پہ شاعر نے کہا ہے, سمجھ کر لو والی بات, سمجھ کر لو کہ میں تک نال دا لیکن سم تھنگ رانگ. جی. حسین صدیقی پوچھتے ہیں, دادا جی میرے ایک دوست کا مکان ہے جس کی زمین اس کے دادا نے خریدی تھی اور اس زمین کی رجسٹری تاحال موجود نہیں, صرف ایک لیگل پیپر یعنی اسٹامپ پیپر موجود ہے. دادا جی اس کی رجسٹری کیسے بنوائی جائے گی؟ یہ تو پٹواری ہی کوئی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے, اور کوشش کریں کہ کوئی ریٹائرڈ پٹواری ڈھونڈیں, کیونکہ جو حاضر سروس پٹواری ہوگا نا وہ اس میں سے دیہڑی لگائے گا. میں پٹواری دا کیا کتے نون لیگی نہ پھاڑ لینا کسی نے. لیکن دادا جی پٹواری کو پیسے دینے پڑیں گے. ریٹائرڈ پٹواری آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے وے آؤٹ. ٹھیک ہے, کام تو آپ کا پیسے دے دلا کے ہی ہونا. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ آپ کو وے آؤٹ بتا سکتا ہے, چونکہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی لوٹ مار کرنی ہوتی ہے کر لی ہوتی ہے, اس لیے اس میں لالچ کم ہوتا ہے. جی, کنسلٹنسی رہ جاتی ہے بس. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو وہ مشورہ دے سکتا ہے کہ جناب آپ کس طرح اور کس راستے سے چلیں گے تو آپ کا یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا. جی. شکیل اسحاق کا میسج ہے, سلام دعا کے بعد کہتے ہیں, دادا جی کیا ہمارے سیاستدان کبھی اقتدار اور طاقت کی ہوس سے ہٹ کر ملک اور قوم اور اداروں کے لیے بھی کچھ کریں گے؟ نہیں, کیونکہ ان کی بنت ایسے ہے بیٹا. ہمارے سیاست دیکھو, نواز شریف صاحب جو تھے, اگر آپ ہمارا دادا پوتا شو ریگولرلی سنتے رہے ہوں تو ہم نواز شریف صاحب کے بہت بڑے ناقد تھے. ٹھیک ہے نا, خادم اللہ کے اوپر جتنی زوردار تنقید ہمارے پروگرام میں ہوتی رہی ہے, نونیت سارے یہ پروگرام چھوڑ گئے ہوئے تھے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سسٹم بنانے پہ بلیو ہی نہیں رکھتے, کوئی سسٹم بننے ہی نہیں دیتے. دونوں بھائی سسٹم نہیں بننے دیتے, کیونکہ سسٹم بن جائے گا نا تو پھر ان کی اہمیت ختم ہو جائے. جی, طاقت کا ارتکاز چاہتے ہیں نا وہ طاقت کا ارتکاز اپنی ذات میں چاہتے ہیں, جس سے ہمیں چیڑ ہے کہ گٹر کے ڈھکن کا افتتاح میں کروں گا. ٹھیک ہو گیا, اور میں لگواؤں گا, اور اس کا معیار جا کے میں چیک کروں گا. AF کو دا بنے ہیں, AF کو سٹیل دا بنے ہیں کہ اتفاق سٹیل دا بنے ہیں. تیرا کام قانون سازی کرنا ہے بھائی.
تو پالیسی سازی کر, پالیسی بنا, سسٹم دے قوم کو یار, کو خدا کا خوف کر. تمہیں اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ اقتدار سے نوازا ہے, خادم اعلیٰ, تو 2 ٹرم اکو دے وچ پڑ گئے. الحمدللہ دونوں بھائیوں نے پاکستان کے کسی شعبے میں کوئی سسٹم نہیں بننے دیا. سلوٹ ہے ان کو. ایویں ذرا منہ میں بات آ گئی تو کر دی. تو اس لیے جو بندہ سسٹم بنانے پہ بلیو نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری اقتدار کا ارتکاز اپنی ذات میں دیکھتا ہے. تو پھر یہ کھلونا بنتے رہیں گے جیسا کہ شکیل پوچھ رہے ہیں. بالکل, ان کے ساتھ یہی ہوتی رہے گی جب تک یہ اپنی عادت چینج نہیں نہ کریں گے. ہمیں بڑی توقع تھی اس دفعہ جب میاں صاحب آئے تھے کہ وہ اپنی عادت چینج فرمائیں گے. اب تو خیر ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں نا کہ وہ مظلوم ہے. ہاں مظلوم ہے جی, ٹھیک ہے. ہمارا پہلے دن کا بیانیہ ہے کہ میاں نواز شریف ہمارے لیے نہ تو منزل ہے نہ نشان منزل ہے. وہ راستے میں آ گئے ہیں یار, اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں. لہذا ہماری آواز کو نواز شریف کی آواز سمجھا جا رہا ہے. فرق اتنا ہے, ادروائز میاں نواز شریف بھی کوئی مطلب کہ حجت تھوڑی ہے. حجت تھوڑی جی. ایس اے رائت کا میسج ہے, سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ آصف زرداری 10% یعنی مسٹر 10% کے لقب سے مشہور ہوئے, اور مبینہ اور ممکنہ طور پر کرپشن کیسز سے لے کے پاکستان کے ہر بڑے بزنس گروپ سے حصہ مانگنا, بے نظیر کا مبینہ قتل, ڈاکٹر عاصم, ایان علی, لیکن اتنی خوبصورتی سے بچ نکلتے ہیں ہر معاملے سے. یہ کیا سسٹم کو ماسٹر ہے نا, پاکستان کے سسٹم کو, نظام کو, اور اس کو چلانے والی قوتوں کو سمجھتا ہے. جب آپ اگر سسٹم کو سمجھ جائیں گے نا, پاکستان کے اندر جو اس وقت مروج سسٹم ہے, آپ شہزادے ہوں گے. دنیا کے کسی ملک میں ایسی شاندار زندگی نہیں گزاری جا سکتی جتنی آپ پاکستان میں گزار سکتے ہیں اگر آپ نظام کو سمجھ گئے ہیں. تو میں جی بار بار کہتا ہوں نا کہ سمجھ کر لو کہ مت کہ نالدہ کے لے کی, تو اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ نظام کو سمجھے. ٹھیک ہے, آپ جاتے ہیں وابڈا کے والے بندے کے پاس کہ یار میٹر لانا, وہ سیدھا بیٹھ کے کہتا ہے سفارش کراؤ گے یا سانو پیسے لاؤ گے. سفارش سے 3 مہینے میں لگے گا. نہیں, اس نے کہا لگنا دونوں طریقوں سے ایک دفعہ. تسی ٹی وی تے آندے ہو کتنا کتنے تہاڈا ہونا کہن سننا کہ تو سفارش کروا لو. میں نے کہا یار روٹین میں تو پھر آپ 1.5 ماہ بعد آ کے پتہ کیجئے گا. میں نے کہا یہ اوپر لکھا ہوا ہے بھائی جان کہ ودن 40 days لگنا ہے. انہوں نے کہا جی لکھے ہے نا, جاؤ پھر لوا لو. اب اگر سسٹم کو سمجھیں آپ تو اسی لائن مین کو آپ 3 سے 5 ہزار روپیہ لگائیں, میٹر بھی نکل آئے گا, لگ بھی جائے گا, آپ کو رپورٹ بھی پیش ہو جائے گی. پہلا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ میٹر ہی نہیں ہے اسٹور سے میٹر نہیں مل رہا. دادا جی بندہ ناچیز نے میٹر لگوایا, پیسے دیے, 5ویں دن میٹر لگ گیا, بجلی چالو. سمپل. یہ سسٹم کو سمجھ گئے. جو پاکستان کے اندر رائج سسٹم کو سمجھ جاتا ہے نا, پھر وہ اتنی ملکہ برطانیہ کی زندگی عیاشی والی نہیں ہے جتنی اس کی زندگی عیاشی والی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے نا, گیس کی اپلیکیشن کا اس وقت یہ قانون تھا کہ 6 مہینے پرانی اپلیکیشن ہونی چاہیے. یکم رمضان کو بندے سے بات ہوئی, اس نے کہا عید سے پہلے میٹر لگ جائے گا. لگ گیا. مبلغ 45,000 اس کو دیا, میٹر لگ گیا. اللہ خیر سے. اس میں ساری سرکاری فیسیں شامل تھے. تو آپ کو سسٹم کا پتا ہو, سسٹم کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور زرداری صاحب کو بہت بہتر پتا ہے. زرداری صاحب کو پاکستان کے نظام کا پتا ہے, اور وہ اس سے کھیلنا جانتے ہیں اور کھیلتے ہیں. اللہ خیر سے. اس وجہ سے وہ ہر دور میں وکٹوریس ہوتے ہیں. جی. عمر سلیم کا میسج ہے. عمر صاحب میں آپ کے میسج کا جواب دیتا چلوں. یہ فوریکس ٹریڈنگ کا جو رستہ ہے نا, اس کی طرف اب نہ ہی جائیں. آپ کی بڑی مہربانی. مختصراً بات ہی ہماری گزارش مان لیں, اور اپنی حالت پہ, مالی حالت اور اقتصادی حالت اور معاشی حالت, ذہنی بھی ہم آپ کو مریض بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے میرے بچہ. جی. محمد سعید کہتے ہیں دادا جی ایک طرف تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا ہے, اور دوسری طرف آپ روزانہ میجر کرتے ہیں کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا, تو پھر سیز فائر کاہے کا ہوا؟ دیکھو بھائی میری بات سنو, کچھ پارٹیوں کی یہ کوشش تھی کہ میری عید جو ہے وہ جیل میں گزرے. یہ میری چھٹی حص مجھے بتا رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے کر لیا اوائڈ, بچ گئے. ٹھیک ہو گئے. وہ کچھ دوست احباب درمیان میں پڑے, ان کی مہربانی ہے, ٹھیک ہے, قدردانی ہے, بلکہ ان کو بر وقت خبر ہو گئی کہ کام ڈلنے لگا ہے, دادا اٹھایا جانے لگا ہے. اور یہ اٹھانا جو ہوتا ہے یہ چھوٹا موٹا پروسیس نہیں ہوتا, اس کے لیے باقاعدہ کئی ہائی لیول سے اپروولیں لی جاتی ہیں. تو وہ اپروولیں ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ گواہ ہے اس بات کا. ہمیں
اللہ کا کرم ہے صرف چھٹی حص نے بتایا کہ کام خراب ہونے لگا. میں کتنے عرصے سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے لات سیدھے کر لے, کوئی کام پین لگائی, ٹھیک ہے نا, محض چھٹی حص تھی جی ٹھیک, تو وہ اوائڈ ہو گیا. اب آگے سے پتہ نہیں کہاں کس بات کو وہ اپنی شان میں گستاخی تصور کر کے پھر کہیں کہ نہیں اس کا دماغ درست نہیں ہوا. میں بھی تو اس ملک کے نظام کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں نا جی, ٹھیک ہے نا. اور اگر صاحب کے دماغ میں آ گیا تو پھر صاحب نے پھر دوبارہ سسٹم میں ڈال دینا کہ اس کی اپروول لیں, اس کو اٹھایا جائے. پاکستان میں وہ چیز بہت جلدی ہو جاتی ہے نا, وہ تیسرے دن تھپڑ مار کے کہتا ہے تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. ہاں ٹھیک ہے جی, تو اس لیے ٹوپی پا کے رکھنی چاہیے. وقار حسین جویا پوچھتے ہیں, دادا جی یہ فرمائیے کہ ایل ڈی اے سٹی کا مستقبل کیا ہے؟ ایل ڈی اے سٹی کا مستقبل بیٹا الیکشن کا انتظار فرمائیں, پھر ہم اس پہ کوئی تبصرہ فرما سکیں گے. اگر تو اپنا کی نائے میاں واپس آیا ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس نے کرنی ہے بہت ساری چیزوں سے توبہ کر کے واپس آنے کا موقع ملے گا نا. توبہ کے بغیر تو پھر دروازہ نہیں نہ کھلے گا, ٹھیک ہے. زیادہ تر پارٹیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ورقہ پھاڑنے میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر میاں صاحب واپس نہیں آتے تو پھر اس کا مستقبل بھی وہی ہے جو میرے پوتے کا ہے, یعنی انتہائی تاریخ مستقبل ہے. اور اگر وہ واپس آ گئے تو امید ہے کہ شاید اس کی سنی جائے, ایل ڈی اے سٹی کی. ادروائز حالات مخدوش, حالات انتہائی مخدوش. اور وقار صاحب ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب چیزیں نیچرل فلو میں چل رہی ہیں, سب ٹھیک ہے, تو بھی ایل ڈی اے کی اسکیم 20 سال لیتی ہے ڈیولپ ہونے میں. جی, تاریخ گواہ ہے. گلبرگ سے لے کے علامہ اقبال ٹاؤن, جوہر ٹاؤن سے آپ ہوتے ہوئے نومبر 1984 کے اندر میں نے بینک میں گیا کسی کام سے, تو وہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی. میں گیا کیوں ہے, انہوں نے کہا ایتھک اسکیم بن رہی ہے پرلے پاسے, ٹھیک ہے. میں کتنے گئے, وہ کہتے جی ماڈل ٹاؤن دے تسی اچے گھر چ ویکھو تے ادھر تانوں کھیت نظر نہیں آندے, ایتھے ایک سوسائٹی بن لگی جس نام جوہر ٹاؤن ہوئے گا. اچھا جی, ٹھیک ہے. میں کہ نہیں اتنے تو فیصل ٹاؤن, انہوں نے کہا فیصل ٹاؤن تو پرلے پاسے. میں کہ نہیں اتنے تو بہت ساری پرائیویٹ سکیماں, وہ کہ ساریا سکیماں ایل ڈی اے نے انتظام کر دینیاں نے, تے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہوئے گی, تے وہ دے فارم ونڈے جا رہے ہیں. کدا اس کے فارم ونڈے جا رہے ہیں 1984 نومبر 1984, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات ہے جی. اور اب آگے جوہر ٹاؤن بنا ہے, لیکن یاد رہے جوہر ٹاؤن ابھی بھی پورا ڈیولپ نہیں ہے, پورا آباد نہیں ہے. اور دادا جی اس میں آباد کاری تو 2003-4 کے بعد ہی سٹارٹ ہوئی ہے نا. ہاں جی, گزشتہ 10-12 سال کی گیم ہے ٹوٹل. ہاں, یہ جو اے اور بی بلاک ہیں یا ادھر ای بلاک جو ہیں جو کہ آبادی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, وہاں پہ آباد ہو گئے تھے. لیکن فیز 2 خاص طور پہ ایکسپو وغیرہ کی سائڈ کے اوپر تو گدڑ بول رہے ہوتے تھے. پرویز الہی صاحب نے ایل ڈی اے ایونیو بنائی تھی. ہاں جی, اور آج بھی وہاں پہ جائیں تو خوف آتا ہے. 2002-3 کی بات ہے. میں نے اس عید کے اوپر نکلا ہوں نا سروے کرنے, تو کہیں کوئی مکان بنتا ہوا مجھے نظر آیا. 16-17 سال ہو گئے اس کو. بس اب باقی خود سمجھ لیں. پورا دور گزار دیا اپنا پی ایم ایل این نے 10 سال کا, یہ کہتے ہوئے کہ این او سی جاری ہو رہے ہیں, نقشے اپروو, بس اگلے ہفتے نقشے اپروو ہونے شروع ہو جائیں گے. 10 سال گزار دیے انہوں نے. اور سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت ایل ڈی اے ایونیو 1 کے اندر ہے کہ وہاں کے نقشے اپروو نہیں ہو رہے. اور اوپر سے سپریم کورٹ نے کٹا کھول دیا. پلنکی کیا وہاں پہ جو پرائیویٹ سکیمیں انہوں نے ایکوائر کی تھی نا, وہ ساری ایکوائرنگ جو ہے وہ انہوں نے انلیگل قرار دے دی. چلو ٹھیک ہے. میں گیا ہوں تو اس دفعہ ایل ڈی اے ایونیو 1 کے اندر دیواریں بنی ہوئی ہیں, اسلامک ریسرچ سوسائٹی. اچھا جی, اس کا بورڈ لگا ہوا اوپر. ہاں, ایسے تو دیوار ہی کوئی نہیں تھی. اور نہیں جی, وہ کیس جیت کے سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا ریوائیو کر لیا. اور آپ کو میں بتاؤں 50 ہزار روپے میں انہوں نے کنال کا پلاٹ لیا ہوا ہے. 50,000 روپے میں؟ ہاں, اب اتنے کا مرلہ نہیں ہے. وہ 50 لاکھ کا نہیں ہے, 50 لاکھ میں نہیں مل رہا وہ کنال وہاں پہ. ٹھیک ہے, سمجھ لگ گئی. تو وہ کیسے چھوڑیں گے بھائی جان, وہ سپریم کورٹ سے کیس جیت کے آ گئے. ایل ڈی اے سٹی کل کی بات ہے, آخری بات یہ ہے, سمیٹے گفتگو. لے سامعین کرام, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایسوری تو بچ گئے, اگلی دفعہ دی کوئی گارنٹی کوئی. ہمارا دادا پوتا شو آج کل بڑا مائکروسکوپک اس کا ویو ہوتا ہے. یہ فکرہ اس نے ہمارے خلاف بولا ہے, یہ اس نے ہمارے حق میں بولا ہے. ٹھیک ہے,
حق میں تو بول رہا ہے تو اس کا کام ہے، لیکن یہ خلاف کیوں بول رہا ہے؟ پھاڑ لو، ٹاپک کیوں نہیں پائی؟ ٹاپک کیوں نہیں پائی؟ سمجھ کر لو کہ متک نال تک، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. دادا جی بہت شکریہ. سامنے کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ. یہ خوشیاں، یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار، لے جائیں اپنوں کے پاس، لائیں شخصیت میں نکھار. ہمارے لباس ہماری پہچان، سب لباس ہمارے. احمد فیبرکس، چوک چوبرجی، لاہور. اگر آپ کامیاب کیریئر کی تلاش میں ہیں تو جوائن کیجیے انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اور بنے پروفیشنل مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. ACM میں، FCM میں انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن سے فارغ التحصیل طلباء کے لیے داخلے جاری ہیں. ICMAP لایا ذہین طلباء کے لیے شاندار اسکالرشپس. یونیورسٹی اور بورڈ پوزیشن ہولڈرز کے لیے 100% اسکالرشپس. BCom، MCom، BBA اور MBA ڈگری ہولڈرز کے لیے ڈائریکٹ ایگزیمشن. شاندار ماضی کی 65 سالہ تاریخ جس کے طلباء CEOs اور CFOs جیسی ٹاپ پوزیشنز پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ICM میں پاکستان حکومت پاکستان سے منظور شدہ ادارہ. 42 فیروز پور روڈ، نصب LOS لاہور. فون نمبرز 042111042 موبائل نمبر 0332 44555890. کیا آپ کا گھر ڈینگی مچھر، چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے خطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں؟ کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سروسز سے رابطہ کریں. 0800 78601. ایسٹرن سروسز، موذی حشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ. بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون، اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دہ نیند سے. UK فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سے تیار کردہ آرام دہ میٹرس. ملک بھر میں 200 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر 1 فارم UK فارم. نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندم اور یقینی بناتی ہے 100% غذائیت. پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مسکراتے رہیں، گنگناتے رہیں. بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی. امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا؟ پنجاب گولڈ آٹا، چکی آٹے سے کہیں بہتر. دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سروسز، دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا ISO سرٹیفائیڈ ادارہ. پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800 786 01 601 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